बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पीर सैयद इकरारुल हसन। हर बंदा कोशिश करता है सिर्फ व्यूवरशिप लेने के लिए। ये मीडिया वाले बंदों के लिए ये बात जरूरी है। अगर किसी के जिस्म के अंदर पेपर पिन हो या तवीज हो या जिन्नात हो, वो मैं निकाल सकता हूँ, तो मुझे पता नहीं कि बंदा फ्रॉडी है, सच्चा है, झूठा है। ये एक मन गढ़ंत एक ऐसा फिरका है जो मेरे खिलाफ कहानी करता है। इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं, ना कोई मुरीद है ना कोई ऐसा। ये एक फिरका है, लोगों को उधर से रोक रहा है, क्योंकि लोगों को इसलिए रोक रहा है कि वहां फी सबिल्लाह शफा भी मिल रही है और खत्म नबूवत की बात भी हो रही है। अब अली भाई की वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। पहले मेरे ख्याल है आप लोगों को ऑलरेडी मीडिया के जरिए पता चल चुका है ये कितना फ्रॉडिया नौसरबाज किस्म का इंसान है। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए उनको मैसेज दूंगा कि अब हालात इतने साजगार नहीं रहे बापों के लिए यहाँ पे, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो काफी ज्यादा एजुकेट हो चुकी है, दुनियावी तालीम की बरकत से भी, हमारी वीडियोस की बरकत से भी। इसीलिए आप देखें कि मैंने अभी तक कोई वीडियो किसी भी सहाफी की या मीडिया एंकर पर्सन की उसके हक में नहीं देखी। मैं तो एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म से हूं, तो मैं तो उसके वो वाले एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा जो दीन से ताल्लुक रखते हैं। बाकी उसका अपना कैरेक्टर वो जाने और उसके अल्लाह का मामला है। लेकिन आम लोगों के लिए चूंकि ये चीज भी अहमियत की हामिल होती है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। मैं उसकी तफसीलात नहीं बताऊंगा कि वो किधर से क्यों निकला, वो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख लें कि एक वीडियोस मौजूद है। मैं जो उसका एक दीनी पहलू है ना, कि वो जो तरीका इलाज जिसको वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकता हूं। इस तरह का कोई भी तरीका इलाज इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता जो ये सब कुछ कर दे कि कोई दम डाल के किसी गूंगे या बहरे को कुव्वत गोयाई या समात की कुव्वत अता कर दे। इम्पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर। और ये मैं अब की बात नहीं कर रहा, क़यामत तक के लिए इम्पॉसिबल है। कोई तरीका इलाज ऐसा है नहीं है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फिजिकली किसी की जुबान जो है वो सही तरीके से उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तालू के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला तालू निचले के साथ, और आप सर्जरी के जरिए करें तो वो तरीका इलाज है। तो सर्जरी तो एस्टेब्लिश तरीका इलाज है, और वो एक डिसऑर्डर को आप ओवरकम करते हैं। जिस तरह किसी शख्स को कोई फोड़ा या फिंसी है, उस पर आप निश्तर चला के उसकी फिर मरहम पट्टी करें, तो सदियों से ये तरीका इलाज है। ये अल्लाह ताला ने तरीका इलाज दिया है इंसानों को। बड़े बड़े जो तरीका इलाज हैं वो 5 ही हैं। नंबर 1 जो इस वक्त ज्यादा एस्टेब्लिश है एलोपैथी है, नंबर 2 होम्योपैथिक इलाज है, और नंबर 3 हर्बल है, और नंबर 4 सर्जरी है। सर्जरी को लोग एलोपैथिक के खाते में डालते हैं, सर्जरी अलग से एक इलाज है। एलोपैथिक भी जहां पे फेल हो जाता है वहां से सर्जरी शुरू होती है। मसलन अगर किसी का बाईपास होना है तो वो एलोपैथिक तो नहीं कर सकता, ना होम्योपैथिक इलाज हो सकता है, सर्जरी के जरिए। खतना होना है किसी बच्चे का, कोई बुजुर्ग फूंक मार के नहीं कर सकता। हाँ, ये रूहानी ऑपरेशन करते हैं ना, कहते हैं जी हमने रूहानी तौर पे जो है वो दिल का इलाज कर दिया, गुर्दों का इलाज कर दिया, फलां चीज का इलाज कर दिया। किसी नौ मौलूद बच्चे का खतना को बुजुर्ग करके बताए ना, बगैर ब्लेड मारे। वैसे तो इनसे पहले स्टाम्प पेपर लिखवाना चाहिए कि अगर ये खतना ना हुआ तो उसी ब्लेड के साथ डैश 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 कर देंगे आप। तो कोई भी बुजुर्ग तैयार नहीं होगा खतरा करने के लिए रूहानी तौर पर। सब फ्रॉड चल रहे हैं। तो ये 4 बड़े जो इलाज मैंने आपको बताए, और 5वां अगर कोई है तो वो झाड़ फूंक है, सुन्नत अज़कार के साथ दम डालना। लेकिन वो दम में भी ये वाले काम नहीं होते, वो ज्यादातर जो शयातीन के इश्यूज हैं, जादू के इश्यूज हैं, उन चीजों को एड्रेस किया जाता है। वो तरीका इलाज एक अलग से है, हम उसे मानते हैं अगर उसमें शिरकी अल्फाज ना हो। लेकिन इन 5 तरीकों के अलावा कोई और तरीका कहता है जी मैं कुरान पाक की आयत पढ़ के किसी को फूंक मारूं तो उसके कान में तो वो सुनना शुरू कर दे, या उसके मुंह में थूक डाल दूं तो उसकी जुबान चलना शुरू हो जाए। ये सब कुछ फ्रॉड होता है। बेसिकली जितने लोग आपको वहां पे नजर आ रहे होते हैं ज्यादातर उनके अपने लोग होते हैं। प्री प्लान पूरा ये सिलसिला चल रहा होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो आप इंटरनेशनल जो बड़े बड़े इस तरह के फ्रॉडी हैं, मैं उनको फ्रॉडिया नहीं समझता, क्योंकि वो इल्यूजन कहते हैं, अपनी नजर का धोखा कहते हैं इस तरह की चीजों को। वो भी ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम जो है वो कोई तरीका इलाज किए हुए हैं या हमारे पास कोई जादू है, बिल्कुल क्लेम नहीं करते। डेविड कॉपरफील्ड हवा में उड़ के बताता है, पानी पे चल के बताता है,
انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے. دیواریں چین میں سے دیوار کے اندر سے ایک طرف سینٹر ہوتا ہے, دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے. بوئنگ جہاز, ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں, پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں, اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں, جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. لیکن اس کو میں فراڈی اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں الوژن کر رہا ہوں, میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت, کوئی معجزہ, کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ تو بڑے غلط غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں, تو پھر باقی لوگوں کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس سسٹم کا شکار ہوں. لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہیں, اور بابوں کے اوپر بڑا برا وقت ہے. اور اب یہ جو برا وقت آیا نا, یہ ریورس نہیں ہونا, کیونکہ زمانہ جاہلیت جب ختم ہوتا ہے نا, پھر دوبارہ جاہلیت آتی نہیں وہاں پہ. یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غروب ہو جائے, ریورس نہیں لگتا. یہاں پہ بھی جو اب یہ ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے, اب ان کا کوئی دال گلنی نہیں ہے. تو یہ 5 طریقہ علاج, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, سرجری, ہربل, یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے, اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈ ہے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہیں, جوئے پڑی ہیں تو پڑی رہیں, بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں, اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفحے لگا لگا کے باتیں کی ہیں, یہ تو بالکل جھوٹ ہے, اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں, یہ پچھنے لگوانے, اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے, یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائے. نمبر 2 شہد میں, وہ تو سورۃ النحل میں آیا کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا, خون رک نہ رہا ہو, تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے, جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے, وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں اب خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اینی بوتل ارینج کرو جی, بائی پاس دا آپریشن ہو رہا ہے. اب بھی وہ بوتلیں ارینج ہوتی ہیں, ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں, پلس وہ داغ دے دیتے ہیں, پھر وہ خون وہاں سے رگوں سے آگے نہیں چلتا. لیکن اس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا آپ کا حرمت کے درجے میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی وہ چوروں کے ہاتھ جب کاٹتے ہیں نا, تو وہ کاٹنے کے فوراً بعد ہی گرم کڑھائی کے اندر داخل کرتے ہیں. وہ داغنے کے ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں سے روسٹ ہو جائے اور پھر مزید خون نہ نکلے. یہ طریقہ علاج ہے. تو داغنا جسے پسند نہیں کیا گیا اسے بھی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال کے درجے میں ہے, ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ اس سے علاج کروا سکتے. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں ہے, مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے, آپ کو کتاب الطب مل جائے گا 2 جلد کے اندر. ابھی سائنس جتنا کام کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیماریوں پر قابو پا کر انسان کی عمر بڑھا رہے ہیں. جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سے زیادہ ہے. یہ ہمارے ملک میں جو 100 والے ملتے ہیں زیادہ تر جعلی ہیں, ان بیچاروں کو اپنی عمروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 130 سال دی اماں ہے, 130 نہیں ہوتی بیچاری. اور ہمارا تو لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ 40 سال کی عمر میں 70 سال کا بندہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو میڈیکل عمر اندر کی ہے وہ تو شاید 100 سال ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو اس قسم کی غذائیں اردو سے کھا کھا کے, تو میدا جو ہے وہ بچے کی عمر تو ہوتی 20 سال اور میدے کی عمر 40 سال ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اتنا ڈس آرڈر اس میں آ چکا ہو. بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ نے شفا پیدا نہ کی. بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے. طب نبوی جو آپ کو اکثر نظر آ رہی ہوتی ہے نا, اکثر جعلی روایتیں ہیں. نبی علیہ السلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. اسٹیرائڈز آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں وقتی طور پہ علاج, اور پھر پرماننٹلی آپ کے گردے فیل. اللہ یہ کہ کوئی بندہ رسپانسبل ہو, جس طرح ہمارے حکیم سعید صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی, ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے. اس طرح کا کوئی بندہ ہو جو باقی اس طرح کے علاج کو جانتا ہو. پھر اس علم کے اندر کافی کنجوسی بھی ہوئی ہے, اس لیے اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوا یہ والا علم. اور یہ کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کسی کے کان میں پھونک مارے یا اس کی زبان پہ پھونک مارے اور چل پڑے. وہ سب ڈرامہ باز سامنے وہیں پہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں. اکثر پاکستان میں کتنے لوگ پکڑے گئے جو یہ کام کرتے رہے, جب ان کو مارا تو انہوں نے مانا کہ وہ پہلے سے ہی ان کی آنکھیں تھیں
اور وہ اندھے بنے ہوئے تھے تو ہاتھ پھیرا ہے تو آنکھیں آ گئی ہیں. اس طریقے سے میرے بھائی یہ معجزات کس طرح کے ہم مانتے ہیں. یہ ٹرمنالوجیز بھی آپ سمجھ لیں. یہ 4 بڑی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں. ایک ہے معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، میریکل جسے انگلش میں کہتے ہیں. عربی میں قرآن حکیم کے اندر تو معجزے کا لفظ نہیں ہے، اس کے لیے لفظ ہے آیاتن، آیات، نشانیاں، سائنس. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، مردوں کو اللہ کے اذن سے وقتی طور پہ وہ زندہ کر دیتے تھے، وہ ان کی رسالت کی گواہی دے کے پھر مر جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ دوبارہ زندگی اس کی شروع ہو جاتی تھی. نہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکا. پیغمبر بھی اسے واپس نہیں لا سکتا. وہ وقتی طور پہ معجزہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. جس طرح کوئی پتھر بول کے کہہ دے، گواہی دے دے. یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف پیغمبروں کے حق، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، اس لیے اپنے تعارف کے لیے. پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں کرامت. کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی. کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے. معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ طٰہٰ کے اندر، جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پوچھے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے چھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اس سے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہ اسے زمین پر پھینکو. وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیں. چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ ماچس کی تیلی کو ماچس پہ رگڑنے سے ایک دم آگ نکلتی ہے، جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھی بھاگ جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جائے گا. تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا، اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا. انہوں نے مارا، راستہ بن گیا. مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا.